अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, 24 नवंबर पीटीआई की एक फ़ाइनल कॉल का दिन कि जिस वक्त बानी पीटीआई की जानिब से फ़ाइनल कॉल के लिए पीटीआई के तमाम कारकुनान को, तमाम जवानों को इस्लामाबाद पहुँचने का कहा गया और अपने मुतालबात की मंजूरी तक वहाँ से ना उठने का भी हुक्म जारी किया गया। लेकिन 24 नवंबर एक ऐसा दिन बन गया है हमारी तारीख का कि जो पाकिस्तान की हंसी का बाइस बना है, जो पाकिस्तान की रुसवाई का बाइस बना है, वो चाहे किसी भी तरफ से किया गया हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की रुसवाई हुई, पूरी दुनिया में रुसवाई हुई। हमारे मीडिया को बोलने की इजाज़त दी गई हो या ना दी गई हो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया खुल के बोला। इंटरनेशनल मीडिया के पास जो भी हकाइक मंजर आम पर आए उन्होंने वो चलाए। दुनिया को पाकिस्तान का एक भयानक तरीन चेहरा जो है वो अपनी ज़बानी पेश भी किया। लेकिन असल में वो दिन था क्या, उस दिन हुआ क्या, और उस दिन वो कौन से ऐसे महरिकात हैं जिसकी बिना पर ये तमाम कुछ किया गया। तो आपको इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको 23 नवंबर और 22 नवंबर के दिन की तरफ जाना पड़ेगा कि जब पंजाब और इस्लामाबाद जाने वाले तमाम ही रस्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। बकौल PMLN के देखते हैं कि कितने लोग बाहर निकलते हैं। बकौल PMLN लीडरशिप के, जिन्होंने 26 नवंबर से पहले 25 और 24 को पूरे मीडिया के सामने इस बात को फैलाया और लोगों के सामने ये बताया कि सिर्फ 80 लोग हैं, जिनमें हमारी मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं उन्होंने और उज़्मा बुखारी साहिबा ने इन 2 दिनों में तकरीबन 12 से 14 दफ़ा मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर टीवी पे आके लोगों को ये बताया कि अवाम नहीं निकली। तो अगर हम बात करें कि अवाम नहीं निकली, तो आपने अवाम को निकलने कौन सा दिया है? आपने पाकिस्तान पंजाब के वो तमाम रास्ते के जो मोटरवेज को जाते हैं, जो रिंग रोड्स को जाते हैं, जो GT रोड्स को जाते हैं, आपने हत्ता के गली मोहल्लों में कि जहाँ पे आपको ये खदशा था कि इधर से अवाम निकल सकती है, आपने उधर कंटेनर्स और खारदार तारे लगा के उनको बंद किया। लेकिन चलें, ये तो एक बात की बात है। जिन्होंने पहुंचना था वो इस्लामाबाद की हदूद में पहुंचे भी और D चौक में भी पहुंचे। लेकिन इधर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस्लामाबाद पहुंचना और फिर D चौक पहुंच जाना, ये एक बहुत बड़ा तमाचा था हमारे तमाम ही इदारों के ऊपर कि जिन्होंने इतना बड़ा जनाब कंटेनर्स के बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए वहाँ पर, लेकिन फिर भी अवाम वहाँ तक पहुँच गई और वहाँ पहुँच के जो भी कुछ हुआ उसके पीछे हुकूमत की एक अपनी राय है और दूसरे हलकों की एक अपनी राय है। लेकिन नाज़रीन, जो हमारे पास जो अदाद शुमार हैं, अगर हम उसके मुताबिक बात करें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के मुताबिक अगर हम बात करें, या PTI कारकुनान के मुताबिक बात करें, या मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की ज़बानी अगर हम बात करें, तो इसमें जो अमवात की जो रेशो है वो मुख्तलिफ मिलती है। किसी जगह पे हमें 12 मिल रही है, किसी जगह पे 100 मिलती है, किसी जगह पे 200, किसी जगह पे 250 और किसी जगह पे 417 तक जो है अमवात की रेशो जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जो PTI की जो एक मखसूस लीडरशिप ऐसी है कि जो प्रॉपर तरीके से तहकीकात के मुताबिक, जिनके पास टोटल एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, उसके मुताबिक अगर बात कर सकी है, तो अब तक सिर्फ 12 को ही रिपोर्ट कर सकी है, जिनकी तफसीलात उनके पास मुकम्मल तौर पर मौजूद है। तो नाज़रीन, आज जो कुछ चीज़ें जो हम शेयर करने लगे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। कुछ सवालात हैं जो कि हम भी पूछना चाहते हैं, कुछ सवालात हैं जो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जो हम अपने कर्ता धर्ताओं से पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये है कि 24 को या 26 को जो भी कुछ हुआ उसमें नुकसान किसका है? उसमें हमारी सियासत का नुकसान है, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान है, उसमें हमारी पार्टीज़ का नुकसान है, उसमें मोहसिन नकवी साहब का नुकसान है, उसमें इमरान खान साहब का नुकसान है, उसमें नवाज शरीफ का नुकसान है, या उसमें पाकिस्तान का नुकसान है? एक सवाल तो ये हम आपके लिए छोड़ते चले जा रहे हैं कि आप बताएंगे कि इसमें नुकसान किसका हुआ है। लेकिन अगर अब इस नुकसान की अगर बात की जाए तो हमारे फेडरल मिनिस्टर जो हैं SN इकबाल साहब, उन्होंने क्या कहा? हमारी उनसे मुलाकात हुई और उनसे हमने कुछ सवालात के जवाब मांगे, लेकिन वो सवालात को गोल कर गए। उन्होंने सवालात को एज अ पॉलिटिशियन नहीं दिया, बल्कि एक नॉर्मल वे में वो हमारे साथ बात करेंगे। पहले आप वीडियो देखें और उसके बाद हम आपसे इस बारे में बात करेंगे कि SN इकबाल साहब ने हमसे क्या गुफ्तगू। पुलिस को, रेंजर्स को निशाना बनाया गया, मुसल्लह जत्थों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, जिसमें एक सूबाई हुकूमत ने अपने वसाइल झोंके। तो इसमें जो लूज़र है वो पाकिस्तान का इमेज है, और अब हमें
نہ دھرنے کی ضرورت ہے، نہ انتشار کی ضرورت ہے، نہ سول نافرمانی کی ضرورت ہے. ہمیں معاشی ترقی کی ضرورت ہے، ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے تاکہ ہم پاکستان کو دنیا کے سامنے کامیاب معیشت بنا سکیں. اب جو سیاسی بے یقینی کا مطلب ہے کہ ملک کے ہم مستقبل کو داؤ پہ لگائیں، لہٰذا کسی قسم کے عناصر کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ملک میں بد امنی پیدا کرے، سیاسی بے چینی پیدا کرے، چونکہ یہ 24 کروڑ عوام کے مستقبل کا سوال ہے. جی تو ناظرین، آپ نے احسن اقبال صاحب کی گفتگو سنی. احسن اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ پولیس اور رینجرز کو نشانہ بنایا گیا. پولیس اور رینجرز کو نشانہ بنایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پولیس والے اور رینجرز والے شہید ہوئے، لیکن جو تعداد انہوں نے بتائی اس کے مطابق کچھ اور تھی. لیکن جو تعداد جو میڈیا میں موجود ہے وہ تقریباً 6 پولیس اور رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے. تضاد اگر پی ٹی آئی کے اندر ہے تو تضاد آپ میں بھی موجود ہے، کیونکہ آپ کے مطابق تقریباً سینکڑوں شہید ہوئے ہیں پولیس اور رینجرز والے. لیکن اگر بات کی جائے آپ کی اس بات کی اور بات کریں کہ اگر ہم حقیقت پہ مبنی، تو تقریباً 5 سے 6 جو ہیں پولیس کے اور رینجرز کے جو اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. دوسری جانب احسن اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے اپنے وسائل کو جھونکا. تو بھائی کیوں جھونکا؟ احتجاج، پروٹیسٹ کرنا، جا کے دھرنا دینا کسی بھی قوم کے اندر ممنوع نہیں ہے، کسی بھی قوم میں منع نہیں ہے. آپ کسی کی زبان نہیں روک سکتے. ہم تو اس ملک میں بیانیاں ہی یہ لے کے بیٹھتے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. کون سے لب آزاد ہیں؟ وہ کون سے لب ہیں کہ جن کو بولنے کی اجازت ہے؟ وہ کون سے لب ہیں، وہ کون سے لفظ ہیں، وہ کون سی زبان ہے آج جو اپنے دل کی بات کسی کے سامنے رکھ سکتی ہے؟ آپ یقین مانیں، ہم باہر جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگ اب مائک اور کیمرے کو فیس نہیں کرنا چاہتے. ہم اگر پالیٹکس پہ بات نہیں بھی کریں تو وہ ایک عوامی گفتگو نہیں کرنا چاہتے. آپ بتائیں کہ کیوں اس سارے کے سارے وسائل کو حکومت نے جھونکا؟ اتنی بڑی تعداد کہ اگر ہم اس کی بات کریں تو صرف جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اربوں روپے خرچ ہو گئے. آپ ایک احتجاج کو کرنے کے لیے حکومتی خزانے کے اربوں روپے کا آپ نقصان کر رہے ہیں، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں. آپ اس پارٹی کو شٹ کال دے دیں. اگر بقول آپ کے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس پارٹی کے لوگ نہیں نکل رہے، تو بھائی آپ جگہ کھول دیں، چیزیں کھول دیں. کیوں اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ یہ ٹیکس پیئر کا نقصان ہے نا. ٹیکس پیئر وہ پیسے پے کرے گا. آپ نے تو یہ سب کچھ کر لیا، آپ نے تو رکاوٹیں کھڑی کر دی، آپ نے تو اپنے پیسے کو جھونک دیا، لیکن اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان صرف پاکستان اور عوام کو ہوگا. دوسرا احسن اقبال صاحب نے کہا کہ لوزر اور کوئی نہیں ہے، پاکستان ہے اور پاکستان کا امیج ہے. تو اس امیج کو کریٹ کرنے والے کون ہیں؟ آپ پولیٹیشنز. وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، وہ چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، وہ چاہے پی ایم ایل این کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے یا کسی بھی جماعت کے ہوں، اس تمام امیج کو کریٹ کرنے والے بھی آپ لوگ ہیں. آپ نے تو یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے. ادھر ہی میں آپ لوگوں سے ایک اور بات کرتا چلوں کہ جہاں تک بات رہی احسن اقبال صاحب کی گفتگو کی، کہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ سیاسی بے یقینی سے ملک کا نقصان ہوگا. پھر آپ نے کہا کہ ہمیں دھرنوں یا سول نافرمانی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک رپورٹ میرے پاس ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ رپورٹ جو ہے شائع کی گئی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 28 نومبر 1997 کو سپریم کورٹ آف پاکستان پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے حامیوں نے دھاوا بول دیا جو ان کے خلاف توہین عدالت کی سماعت کو روکنا چاہتے تھے. دوسری جانب یہ بھی لکھا گیا کہ حملہ آور زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ سے تھے اور مبینہ طور پر شریف کے کچھ قانون ساز اتحادیوں کی قیادت میں تھے، جس کی بڑی وجہ سے سماعت ملتوی کر دی گئی. پھر اس میں لکھا گیا کہ اس واقعے کے رد عمل میں اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان سید سجاد علی شاہ نے صورتحال کی سنگینی پر زور دیتے ہوئے عدلیہ کو محفوظ بنانے کے لیے فوجی تعاون کی درخواست کی. یہ تصادم شاہ اور شریف کے درمیان ایک بڑے جھگڑے کا حصہ تھا، خاص طور پر عدالتی تقرریوں اور شاہ کی جانب سے آئینی ترمیم کی منسوخی سے متعلق، جس نے پہلے قانون سازوں کو پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے سے روک دیا تھا. مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ بقول آپ کے کہ ریاست کے اوپر پی ٹی آئی نے حملہ کیا، ریاست پہ حملہ آور ہوئی. تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ریاست کا حصہ نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کا ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے؟ اتنا اہم کہ جہاں سے ملکی سالمیت کے فیصلے ہوتے ہیں آپ اس پہ چڑھائی کر رہے ہیں. تو کیا یہ پی ایم ایل این اس وقت بھول جاتی ہے کہ جب وہ خود کرتی ہے؟ کیا پی ایم ایل این اس وقت بھول جاتی ہے
ابھی ہماری جو صوبائی وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کا بہت سے بیانات آئے جس میں انہوں نے کہا کہ بتائیں ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے پر چڑھائی کر دے. اپنے وقت کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے, پتا تو پہلے بھی بہت سے لوگوں کو, لیکن میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو تھا وہ ریاست کا حصہ نہیں تھا؟ کیا وہ ریاست نہیں تھا یا وہ پاکستان نہیں تھا؟ اچھا, دوسری طرف اب آپ کو بتاتے چلیں کہ خواجہ سلمان رفیق صاحب بڑا نام ہے, اہم ہے, یہ بھی پی ایم ایل این کا ایک بہت اہم حصہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ فیصل وابڈا صاحب کی گفتگو کے اوپر, کیونکہ فیصل وابڈا صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت اب گئی اور اب گئی. ایسا لگتا ہے ان کی بات سن کے کہ ابھی کچھ دیر میں پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے گر جائے گی. لیکن چلیں خیر, فیصل وابڈا صاحب نے تو یہ کہہ دیا, لیکن پی ایم ایل این کے جو ہمارے خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے فیصل وابڈا صاحب کی گفتگو ہی نہیں سنی. پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہیں سنی, خیر اتنی اہم گفتگو ہے یہ, ان کو سننی چاہیے تھی. دوسری جانب ان کا کہنا تھا جی کہ پولیس کو روکنے کے لیے صرف شیلنگ کرنے کی, پولیس کو پی ٹی آئی کارکنان کو روکنے کے لیے صرف شیلنگ کی اجازت دی گئی تھی. اچھا, یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ سے بات کریں. صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ سننے میں آ رہا ہے اور جو فیصل وابڈا صاحب ہیں ان کے بیانوں سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ حکومت اب گئی اور اب گئی, یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دوسرا کویسچن بھی میں اسی میں کرتا چلوں کہ 26 نومبر کو جو بھی کچھ ہوا ہے عوام بڑی بے چین ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے نقوی صاحب نے کرایا یہ اسٹیبلشمنٹ نے, کیا ہوا اور یہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں یار, لا اینڈ آرڈر کیبنٹ کمیٹی کا میں چیئرمین, میں آپ کو اسی کا جواب دوں گا. جو فیصل وابڈا صاحب کی گفتگو ہے وہ چونکہ میں نے نہیں سنی اور مجھے اس کا پس منظر سے آگے ہی نہیں ہے, اس پہ میں کوئی رسپونڈ نہیں کروں گا. جو 26 نومبر کا واقعات ہیں وہ 24 نومبر سے شروع ہوئے تھے اور ہم اس سارے کانویز کو دیکھ رہے تھے, بہت قریب سے مانیٹر کر رہے تھے. اور پولیس کو جو ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے صرف روکنے کے لیے شیلنگ کا استعمال کرنا ہے, اور خدا نہ خاصہ جو مہاجرین ہیں وہ بھی ہمارے ذرا اپنے بچے ہیں, جو کسی بھی جماعت کے بچے ہیں. تو جو ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. 100 سے زائد پولیس والے اور رینجر کے لوگ زخمی ہوئے, پولیس کے لوگ شہید ہوئے, رینجر کے لوگ شہید ہوئے. کوئی بھی شہید نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کم از کم کسی بھی جماعت میں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, وہ تحریک انصاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہ نام بلدی اور ڈیٹیل تو انہوں نے بتانی ہے. جب تک کوئی جماعت کوئی ثبوت کے ساتھ بات نہیں کرے گی آپ اس پہ کیا رسپونڈ کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کسی بھی جماعت کو ہمارے اپنے ہی بچے ہیں, تو یہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے. اگر کوئی ایسی حقیقت ہوگی تو اس کی انکوائری کی جائے گی. سر کسی بھی سیاسی پارٹی پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں, یس اور نو؟ سیاسی جماعت پہ نہیں لگنی چاہیے, شر پسندوں پہ لگنی چاہیے. جی, خواجہ صاحب کا کہنا ہے اور آپ نے سنا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں لگنی چاہیے لیکن شر پسند جماعتوں پر ضرور لگنی چاہیے. جی, خواجہ سلمان رفیق صاحب کا کہنا تھا کہ فیصل وابڈا صاحب کی گفتگو میں نے نہیں سنی. پھر انہوں نے کہا کہ پولیس کو پی ٹی آئی کارکنان کو روکنے کے لیے صرف شیلنگ کی اجازت دی گئی تھی. پھر انہوں نے کہا جی دوسری جانب بھی ہمارے ہی بھائی تھے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہوا پوری قوم کے سامنے ہے, بالکل پوری قوم کے سامنے ہے, جو اب تک پوری قوم دیکھ نہیں سکی صرف اس وجہ سے کہ ہمارے تک وہ چیزیں پہنچ نہیں سکیں ابھی تک. دوسری چیز کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر پروف کے ساتھ بات کی جائے تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے, ورنہ ابھی اس پہ بات کرنا فضول ہے. تو آپ تو حکومت کا حصہ ہیں, آپ کے سامنے تو تمام پروف موجود ہوں گے, آپ کو تو پتہ ہوگا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا. دوسری جانب آپ سے یہ بھی ہم بات کرتے چلیں کہ آپ نے کہا کہ اس تمام واقعے کی تحقیقات کر کے منظر عام پر لانا چاہیے, تو یہ کون کرے گا؟ بقول آپ کے کہ دوسری جانب بھی ہمارے بھائی تھے. اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ اموات ہوئیں یا 300 یا 400 کے قریب اموات ہوئیں, تو اس کی تحقیقات کرے گا کون؟ جو پاور میں ہوگا وہی تحقیقات کرے گا. مجھے بتائیں متی اللہ جان صاحب کو کیوں پکڑا؟ کیونکہ انہوں نے پہلی رپورٹ شائع کی. تو آپ کرنے کیا دے رہے ہیں؟ کیا کرنے دے رہے ہیں کہ جس سے حقیقت لوگوں تک پہنچ سکے؟ جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ پاکستان کی جگ ہسائی کا باعث بنا ہے. اس میں پی ٹی آئی ملوث ہو, اس میں نون لیگ ملوث ہو یا کوئی بھی, لیکن ہمارے اداروں کو اور ہمارے سربراہان کو اس چیز کو ضرور سوچنا پڑے گا کہ آج جو ہم بو رہے ہیں کل ہمیں وہ کاٹنا بھی پڑے گا. آج جو آپ کر رہے ہو کل وہی کرنا پڑے گا آپ کو. جو آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سطح پہ لے کے جا رہا ہے جہاں پر لوگوں کے دلوں میں نفرت بیٹھ رہی ہے, اور یہ نفرت صرف اس حد تک نہیں رہی. اب
کہ نفرت کا اظہار صرف دل تک رہ گیا ہے، یہ نفرت اب زبان پہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے نفرت ہی دیکھنی ہے تو آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی چائے والے ڈھابے پہ جا کے بیٹھ جائیں، کسی بھی چائے والے ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جائیں، آپ کو نفرت کا اندازہ ہو جائے گا کہ نفرت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور اگر اس چیز کو کہا جائے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو یوتھیے ہیں وہ پھیلا رہے ہیں، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر اب پورا ملک جو ہے، بچہ بچہ، گلی محلے میں پھرنے والا ہر انسان، گھر میں بیٹھا ہر شخص شاید پی ٹی آئی کا یوتھیا بن چکا ہے، کیونکہ اب سب کی زبان پہ ایک ہی نفرت ہے، اور وہ نفرت یہی ہے کہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا، کس نے کروایا، کیوں کروایا، اور عام شہریوں پر گولیاں کیوں چلائی گئیں، پاکستان کا اتنا پیسہ کیوں ضائع کرایا گیا۔ اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔